दोस्तों, हम आज मकसूद है। आज 17 जनवरी है और 17 जनवरी को सिंध के एक बड़े बुजुर्ग सियासतदान साईं जीएम सेठ की सालगिरह है। आज 120वीं उसकी सालगिरह है। साईं जीएम सेठ के हवाले से आज सन में बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं और उसको खराज अकीदत पेश की जाती है। डिफरेंट तंजीमें हैं, वो अपना अपना पंडाल सजाती हैं और प्रोग्राम करती हैं। उनके हवाले से कुछ प्रोग्राम हमारे आजकल सोशल मीडिया के हवाले से भी, ये सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे चल रहे हैं। तो एक अच्छा प्रोग्राम मैंने देखा, जो एक तफसीली गुफ्तगू रही। वो ब्लैक होल, जो इस्लामाबाद में परवेज रूप भाई का इदारा है, बड़ा अच्छा इदारा है। वहाँ पे बड़ी अच्छे प्रोग्राम होते हैं। तो आज वहाँ पे जीएम सेठ को डिस्कस किया गया। एक हमारे दूसरे पंजाब के दोस्त है रज़ा रूमी साहब। वो उसका एक इदारा है नया दौर, तो उन्होंने भी एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री जीएम सेट पे तैयार की है और उसकी तारीख के हवाले से। तो मैं दो तीन, क्योंकि मैं भी एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ और थोड़ा बहुत जर्नलिज्म का काम करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे थोड़ी सी बात कर लूँ। वो बात ये करनी है कि देखें, जीएम सेट के लिए बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। पहला सवाल तो ये है कि जीएम सेट ने ये मुल्क बनाया तो फिर उसको तोड़ने की बात क्यों की। देखें, जीएम सैयद सबसे पहले तो वो खुद कहते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। आप अगर 1940 की जब करारदाद पास हुई थी उसको अगर पढ़ेंगे, तो वहाँ स्टेट्स की बात थी। स्टेट की बात नहीं थी सेपरेट। जैसे आप अमेरिका या कनाडा की स्टेट्स होती है, तो एक स्टेट्स की बात थी कि हमारे पास एक 4 या 5 स्टेट्स होंगी और उसकी एक फेडरेशन होगी। लेकिन उसको आपने स्टेट में तब्दील कर दिया। दूसरी बात ये थी कि जो कायदे आजम के साथ उसका जो पहला इख्तलाफ हुआ, वो इख्तलाफ ये था। अब तो बहुत सारे राइटर्स उस पर लिख रहे हैं। अगर आप डॉक्टर साहब, जो क्या, मैं फॉरगेटिंग द नेम, उसको इश्तियाक साहब, डॉक्टर इश्तियाक साहब को अगर उसकी एक किताब आई है उसको पढ़ेंगे, परवेज हुड भाई की एक बहुत अच्छी किताब आई है, उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कायदे आजम के बारे में उसने क्या लिखा है। और सर जेएम सेठ का उसके साथ इख्तलाफ पहला ये हुआ कि 1946 में वो इख्तलाफ था जो टिकटों के बारे में। तो उसने कहा कि देखें, आप इसको थोड़ा सा आप आज के हालात के साथ भी आप इसको थोड़ी सी अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। तो जीएम सेठ ने कहा कि देखें, आप एक डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री होगी और डेमोक्रेसी का तो ये रूल है कि जहाँ हमारे पास फैसले होंगे वो फैसले डेमोक्रेटिकली होंगे। तो मैं सिंध में, क्योंकि मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट हूँ, तो ये अख्तियार मेरे पास होने चाहिए और मैं वो टिकटें जो है वो डेमोक्रेटिकली लोगों को दूंगा। लेकिन कायदे आजम साहब ने कहा कि नहीं, ये टिकटें मैं दूंगा। मतलब है कि डिक्टेटरशिप वाली बात ना, कि वो खुद करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये थी कि वो टिकटें वो उनको देना चाहते थे जो पहले ही अंग्रेजों के पट्टू थे, वडेरे थे, जिससे आज तक हम जान नहीं छुड़ा सके। जो भी अंग्रेजों के पट्टू और थे वो आज भी इस मुल्क पे हावी है। तो जीएम सेठ ने उसको कहा था कि भाई, आप टिकटें ऐसे लोगों को दे जो जेन्युइन मुस्लिम लीग हैं, जो जेन्युइन काम करना चाहते हैं। लेकिन कायदे आजम उनसे इख्तलाफ हो गया और शायद जीएम सेठ ने मुस्लिम लीग छोड़ दी। दूसरी बात मैं ये भी करना चाहता हूँ कि जीएम सैयद जो थे, लोग उसको पता नहीं किस नज़र से देखते हैं, लेकिन वो पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, मुफक्किर थे। वो बहुत बड़े एक सिंध के हवाले से आप उसको अगर कंटेन कर देते हैं तो अलग बात है, लेकिन मैं उसको सिंध तक कन्फाइन नहीं करता। वो एक आलमी लीडर थे। वो 20वीं सदी के बहुत बड़े लीडर थे। और उसमें जो उसने इस कौम को, स्पेशली सिंध में रहने वाले लोगों को जितना पॉलिटिकली सेंसिटाइज किया है, वो किसी खित्ते में हमें नहीं मिलता। और आप देखें तो सिंध के जितने लोग हैं उनको, अगर जो नौजवान हैं वो भी जीएम सेठ को पढ़ते हैं, और उनको भी अगर कोई नजरिया आज तक सिंध में जो पॉलिटिकली सेंसिटिविटी है वो जीएम सेठ से मिली है। क्योंकि जीएम सेठ ने जितने कोई 60 के करीब किताबें लिखी है, आज भी सबसे ज्यादा वो पढ़ी जाती है। तो वो बहुत बड़ा एक राइटर था, इंटेलेक्चुअली बड़े साउंड थे। 1952 में एक अमन कॉन्फ्रेंस जनीवा में होती है, वहां पे वो
اس کی بات کرتا ہے، ریڈیکلائزیشنس کے اگینسٹ بات کرتا ہے، اور ویسٹ کو کہتا ہے کہ اگر آپ ریڈیکلائزیشنس کو سپورٹ کریں گے یہ آگ آپ کو بھی جو ہے وہ جلائے گی۔ تو آپ دیکھیں کیا ہوا، تو یہ آج ایسے ہی ہو رہا ہے نا کہ ویسٹ نے کیا اور انہوں نے سپورٹ کیا، تو آج کل ویسٹ میں بھی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو جی ایم سیتھ انفیکٹ نہ صرف پولیٹیشین تھے، وہ ایک بہت بڑے ایک انٹیلیکچوئل تھے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جی ایم سیتھ جو ہے وہ، اس پہ بہت سارے الزامات بھی ہیں، تو لوگ اس پہ الزامات لگاتے ہیں۔ ایک الزام تو اس پہ یہ لگا کہ اس نے پاکستان کا جھنڈا جلایا، حالانکہ اس نے کبھی پاکستان کا جھنڈا نہیں جلایا تھا۔ لوگوں نے اگر جلا دیا، بولا چل نہیں، جی ایم سیتھ نے انسٹیگیٹ کیا کہ یہ جھنڈا جلا دو۔ اس نے ہمیشہ کہا کہ ایسا اور امن کی بات کی۔ اس نے کہا کہ اگر میں سندھو دیش کی بات کرتا ہوں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کی جو اسٹریٹجی ہوگی، حکمت عملی ہوگی، وہ امن ہوگا، امن کے ساتھ، اور امن اور پرامن قسم کی ہماری اسٹرگل ہوگی۔ اور اس نے ہمیشہ کہا کہ مجھے آپ کورٹ میں پیش کرے، اس کو کبھی کورٹوں میں پیش نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں خود گواہی دوں گا، میں اپنا کیس پیش کروں گا، اس کو کبھی پیش کرنے نہیں دیا گیا۔ اور دوسری بات کہ اس نے کوئی 30 سال کے قریب جیل کاٹی۔ اچھا، ایک الزام یہ بھی ہے، اس نے کہا کہ جی ایم سیتھ پہ یہ الزام لگایا کہ آپ، اس نے کہا اس کو، اپنا جو ڈکٹیٹر تھا اپنا ضیاء الحق، اس کو، اس نے ضیاء الحق کو جو ہے نا سپورٹ کیا۔ اس کا بہت اچھا آج بھی کسی نے جواب دیا، لیکن میں تو یہ لکھ بھی چکا ہوں اپنے آرٹیکلس میں۔ اس میں یہ تھا کہ جی ایم سیتھ کا ماننا یہ تھا، کیونکہ وہ ایک سیپریٹسٹ تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان سے سندھ کو الگ کیا جائے، سندھو دیش بننا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ملک میں ڈیموکریسی ہوگی، اگر بے نظیر ہوگی، تو ملک زیادہ مضبوط ہوگا، زیادہ اس میں طاقت آئے گی۔ لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ جو ڈکٹیٹر ہوگا وہ ملک کو زیادہ ویکن کرے گا، کمزور کرے گا، ملک کو توڑے گا۔ تو میں ایز اے سیپریٹسٹ، اس کو آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، وہ تو اسی کو سپورٹ کرے گی جو اس کے کاز کو تھوڑا سا نزدیک کرے گا۔ تو اسی لیے اس نے ضیاء الحق کے لیے کوئی کلمات ایسے کہہ دیے تھے، دو کہ ضیاء الحق کے پاس وہ کبھی گئے نہیں تھے، وہ کبھی نہیں گئے تھے ضیاء الحق کے پاس، لیکن ضیاء الحق خود آئے تھے۔ اس نے ایسے ایکسپلائٹ کیا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھے، ایم کیو ایم بنا دی تھی، سارا کچھ بنا دیا تھا، تو پیپلز پارٹی کو کنٹین کرنے کے لیے وہ سائی جی ایم سیتھ کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ اس کو اسپتال میں تھے تو اسپتال میں آ گئے۔ تو یہ کہانی تھی، اس کو لوگ کچھ بھی سمجھیں، وہ اپنی کہانی ہے۔ ایک بات اور کہ اس کی کتابوں میں 2-3 کتاب شاہکار کتابیں، اب ان کی ٹرانسلیشن بھی آپ کو مل جائے گی۔ ایک جو کتاب پیغام لطیف ہے، لطیف کے بارے میں دیکھیں، لطیف اگر سندھ کا ایک بہت بڑا شاعر ہے، وہ صوفیہ شاعر ہے، اور اس صوفی شاعر کو اگر آپ جو لوگ ہمارے پاس پرسیو کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس شاعروں کے پاس جا کے مزاروں پہ زیادہ تر ان کو ایک پیر بنا لیتے ہیں نا، تو جی ایم سیتھ نے کہا کہ جو شاہ عبد اللطیف تھا وہ ایک پیر نہیں تھا، وہ ایک نیشنل پوئٹ تھا، نیشنل شاعر تھا، قومی شاعر تھا۔ ایک بڑی اس کو ریکگنائز کیا، لوگوں کو ان کو پہچان دی، اس کو انٹرپریٹ کیا۔ تو یہ جی ایم سیتھ تھا، ان کو لوگوں کو بتایا کہ آپ لطیف کو کس نظر سے دیکھیں، تو اس نے کہا کہ اس کو ایک نیشنل پوئٹ اور نیشنل شاعر کی آنکھ سے دیکھیں، تو وہ بہت بڑا ایک شاعر تھا۔ ویسے لطیف کی بہت ساری اور بھی خصوصیات ہیں، میں لطیف پہ بات نہیں کر رہا، میں جی ایم سیتھ پہ بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے جی ایم سیتھ کا ایک کتاب لکھ ڈالا، پیغام لطیف، اور اس پہ اس نے لطیف کو انٹرپریٹ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ لطیف کیا تھا۔ اس کے علاوہ جی ایم سیتھ کی جو ایک دوسری کتاب ہے وہ بھی شاہکار ہے، اس کا نام ہے جی نٹھوامو، جیسے میں نے دیکھا۔ تو وہ کتاب بھی بڑی ایک بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں اس نے جو ہماری مذہبی روایات اور مذہبی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں اس اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور وہ پڑھنے کی کتاب ہے۔ اور اسی دور میں جب یہ کتاب لکھی تھی تو جی ایم سیتھ کو کہا گیا تھا تو یہ کافر ہے۔ اور اس کے بعد ایک شخص، جی ایم سیتھ کی جو ذاتی زندگی تھی وہ بھی تھوڑی سی ڈسکس ہو جائے، کہ جی ایم سیتھ کے بارے میں ایک بندے نے کہا کہ وہ کہا کہ یہ کافر ہے، اس کو مار دینا چاہیے۔ تو وہ سن میں پہنچ گئے،
وہ جی ایم سیٹ کو آبزرو کرتے رہے، اس کے پاس خنجر تھا کہ میں جی ایم سیٹ کو قتل کروں گا کیونکہ یہ کافر ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جی ایم سیٹ کو جب اس نے دیکھنا لگا تو یار یہ تو بہت بزرگ آدمی ہے، وہ تہجد کے ٹائم پہ اس نے تہجد نماز پڑھنا شروع کر دی، تو اس نے اپنا وہ قتل کرنے کا جو ارادہ تھا وہ ترک کر دیا اور خنجر باہر رکھ دیا کہ میں جی ایم سیٹ جیسے انسان کو میں جو ہے نا قتل نہیں کر سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے جب اس نے ایڈمٹ کر لیا تو جی ایم سیٹ نے کہا کہ اس کو معاف کر دوں، میں اس پہ کوئی کیس نہیں کروں گا۔ تو وہ ایسی شخصیت تھے کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، اور جب 5 وقت کی نماز کے علاوہ وہ تہجد گزار بھی تھے۔ تو وہ مذہبی قسم کے انسان تھے شروع میں، کیونکہ ان کے گھر میں وہ ایک ہی فیملی ممبر تھے، مین مین اسپیشلی، تو وہ کہیں جاتے نہیں تھے ان کے پاس، وہ اس نے اپنا بھی ایک اسکول بنایا اور اسی میں اس نے تعلیم دینا کوشش کی اور تعلیم دی، اور خود بھی دوسرے جو بزرگ تھے ان کے ساتھ تعلیم اس نے حاصل کی۔ اس کے بعد بھی اس کو بہت ساری کتابیں لکھی، بہت ساری زبانوں پہ اس کو عبور تھا۔ تو یہ سارا کچھ اس نے کوئی مین اسٹریم ایجوکیشن یا کسی اداروں سے تعلیم حاصل نہیں کی، انہوں نے کسی کچھ اشخاص سے اپنی یہ تعلیم حاصل کی، اس بنا پہ وہ اتنے بڑے آدمی ہو گئے۔ تو وہ اس کا کوئی بھی اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور لاسٹ میں یہ بھی کہوں گا کہ جی ایم سیٹ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اس کے نظریے کو، جیسے ہمارے ملک میں جن کو غدار کہا جاتا ہے، غدار بنایا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری تھیوریز لوگوں نے گھڑی بتائی، جیسے وہ اسٹیٹ کرتی ہے تو وہ تو اسٹیٹ نے اس کو بڑا مطلب ہے کہ ایک استعمال کیا، اپنے ٹولز استعمال کیے، اور جے ایم سیٹ کی پرسنالٹی کو، جیسے بھٹو صاحب کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ غدار تھا، حالانکہ جس نے ملک کو بچایا، ایٹمی طاقت دی ہے، لیکن اس کو بھی غدار قرار دیا گیا۔ ایک بات آخر میں صرف میں کہوں گا، جی ایم سید کے لیے کچھ سندھ کے لوگ کہتے ہیں، ان کا خیال ہے، اور میں اپنے دوست پیپلز پارٹی کے دوستوں کی بات کرتا ہوں، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایسے حالات ہیں، تو ایک پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما ہیں، اس نے مجھے کہا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ تو جی ایم سیٹ نے بنایا تھا، آپ ہمیں کیوں اس کا دوش دیتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے ہو اب ہو تو یہ اس کا سوال جو تھا یہ میرے لیے بڑا ایک ایسا سوال تھا کہ میں تو اسپیچ لیس ہو گیا، میں نے کہا یار اس کا میں کیا جواب دوں۔ لیکن بعد میں اس کو تھوڑا سا سرچ کرتا رہا، سمجھتا رہا، دو کہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی سے ڈس ایگری کرے یا ایگری کرے، لیکن میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ جی ایم سے کیونکہ زیادہ تر بچپن میں جو عمر ہوتی ہے وہ زیادہ تر اس کا وقت جو تھا وہ علماء کے ساتھ، مولویوں کے ساتھ گزرا، اور وہ خود بھی ایک ٹریڈیشنلی ایک کلرک تھے انفیکٹ، لیکن بعد میں ان کو ایولیشنز کے ساتھ بعد میں سمجھ میں آئی۔ اگر جی ایم سید آکسفورڈ کا پڑھا ہوتا یا کیمبرج کا پڑھا ہوتا، یا اسی دور میں جیسے بھٹو صاحب چلے گئے تھے، یا اسی دور میں یہ باہر چلا جاتا، باہر کی اس کے پاس ایجوکیشن ہوتی، تو شاید وہ پاکستان کی بات نہیں کرتا۔ لیکن کیونکہ یہ اس کی جو بیسک ایجوکیشن تھی وہ ملایت والی تھی، کیونکہ ملا کیسا بھی ہو وہ ملا ہی ہوتا ہے، وہ پھر اس میں وہ اور کوئی چیز نہیں بن سکتا، میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، لیکن وہ ملا ہی رہتا ہے، ان کی سوچ اسی آربٹ میں گھومتی رہتی ہے نا، وہ سیکولر نہیں بن سکتا۔ تو اسی سائنس جی ایم سیٹ کے بھی انہی کے انڈر میں جو انفلوئنس تھا، اس میں وہ مسلم لیگ اور مسلمان والا جو ایک اس میں ایک چیز آ گئی تھی نا، وہ اس کو بعد میں سمجھ میں آئی، اس کو بہت بعد میں سمجھ میں آئی کہ ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ پھر اس کو پتا چلا کہ ایک یہاں پہ ایک ایشو بھی ہوا تھا یہاں پہ سکھر میں، جو ہم کے پاس ہندو مسلمان کا کنفلکٹ، اس کا بھی اس پہ الزام ہے، لیکن اس کا اس نے بڑا اقرار کیا کہ یہ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی اپنی غلطی کا اس نے تسلیم کیا۔ لیکن سب سے زیادہ بیوٹی یہ تھی کہ جی ایم سید سیکولر آدمی تھے، اور وہ فلانتھراپسٹ تھے، ہیومنسٹ تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کوئی قوم نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھتے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی پاکستانی کوئی قوم نہیں ہے، پاکستان میں کثیر تعداد قومیں ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، 4 تو ہمارے ریکگنائز قومیں ہیں، تو وہ کہتا تھا کوئی
ایک قوم پاکستانی قوم کوئی قوم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ مسلمان بھی کوئی قوم نہیں ہے۔ وہ آج کل لوگ بھی کہہ رہے ہیں مسلمان اگر قوم ہوتی تو آج ایران آپ پہ اٹیک کرتا، مسلمان قوم ہوتی تو آج افغانستان آپ پہ اٹیک کرتا۔ تو یہ باتیں صحیح ثابت ہو رہی، لیکن آج بھی اس ملک میں لوگ کہتے ہیں کہ جو امہ مسلمان پتہ نہیں کچھ کہتے ہیں اردو میں، forgetting وہ ایگزیکٹ ورڈ۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جی ایم سیٹ کو اس دور میں بھی یہ باتیں جب یہ سمجھ میں آ گئی تھی، یہ اگر وہ آکسفورڈ میں ہوتے تو پہلے سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی۔ یہ اس کو بعد میں سمجھ میں آئی، پہلے وہ جن لوگوں کے ساتھ ان کی علم اور انٹریکشن تھا اس میں وہ تھوڑے سے کنزرویٹو ہو گئے تھے۔ تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر وہ آکسفورڈ میں جاتے، کیمبرج میں جاتے، باہر یورپین کنٹریز جیسے علامہ اقبال چلے گئے تھے جرمنی، وہاں چلے جاتے، تعلیم حاصل کرتے، تو شاید وہ پاکستان کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے۔ لیکن وہ یہاں تھے تو اس کو وہ مسلمان والی چیز جو ہے وہ لگی ہوئی تھی۔ بعد میں ایولیشن کے ساتھ اس کو سمجھ آئی، اس نے اقرار کیا، اور وہ بہت ہی سیکولر انسان تھے۔ جب اس کا ڈیمائس ہوا، اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ واحد ابھی تک پاکستان میں یا سندھ میں ایک ایسا لیڈر تھا جس میں ان کو جو رسومات ہوتی ہیں، جو ریچولس ہوتی ہیں، فیونرل ریچولس ہوتی ہے، وہ ایک تاریخی تھی۔ اس میں مسلمانوں نے قرآن پڑھا، لیکن اہل سنہ والوں نے اپنی مجلس وہ کہتے ہیں جو نماز پڑھی، اہل تشیع والوں نے اپنی جو ہے نماز پڑھی، مجالس بھی کی، ایون ہندو نے اپنا گیتا پڑھا، کرسچن نے بائبل پڑھا۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے، سجیسٹ کرتی ہے کہ وہ ایک بہت ہی سیکولر آدمی تھا، اور ایک بہت بڑا آدمی تھا، ایک بہت بڑا سیاستدان تھا، ماڈرن سیاستدان تھا، بہت بڑا ایک انٹیلیکچوئل تھا، رائٹر تھا، اور لوگوں کو اتنا کچھ دے کر گیا ہے جس کا پھل سندھ کے لوگوں کو، وہ چاہے پیپلز پارٹی میں ہو کسی میں بھی ہو، آپ پیپلز پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں آپ ان سے جا کر بات کریں تو وہ بھی بڑے احترام سے نام لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے سندھ میں تو کچھ اس طرح کی کہانی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے کتنے بھی کوئی مخالف ہو، وہ بے نظیر بھٹو شہید کا نام بڑے احترام سے لے گا۔ ایون بھٹو صاحب کا بھی تنقید اپنی جگہ، جو چلے جاتے ہیں ان کو احترام سے لیا جاتا ہے۔ تو سارے احترام سے لیتے ہیں سائیں جی ایم سیٹ کا، لیکن وہ ان کی کنٹریبیوشن کا بھی اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایم سیٹ کا بہت بڑا رول ہے۔ بھٹو صاحب کا یقیناً بڑا رول ہے، وہ بھی ایک ٹاورنگ پولیٹیشین تھے سندھ کے، لیکن اس کا جو رول ہے وہ ہے آپ کا حکمران کے طور پر، ایز اے حکمران رہا۔ بھٹو صاحب نے کوئی بہت زیادہ کتابیں نہیں لکھی، بھٹو صاحب نے کوئی زیادہ تر لوگوں کے ساتھ جس طرح پولیٹیکل ایک جو اسٹرگل ہوتی ہے وہ اقتدار والی ہے زیادہ، لیکن جی ایم سے ہمیشہ وہ لیفٹ میں بھی رہے، پاکستان کے مخالف رہے، پاکستان کو بنایا، تو اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ میں کوئی کمپیریزن نہیں کرتا، بھٹو صاحب بھی بہت بڑے آدمی تھے، لیکن جی ایم سیٹ کی جو شخصیت تھی وہ ایکسیپشنل تھی۔ تو یہ تھوڑا سا تعارف تھا جو میں سائیں جی ایم سیٹ کے بارے میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھی، اس کا کتنا بڑا رول تھا۔ اور سندھ میں اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ جو پولیٹیکل سینسٹیوٹی ہے، جو پولیٹیکل لوگ جتنی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس کی جو مین وجہ ہے وہ سائیں جی ایم سیٹ ہے۔ اور آج بھی اس کے 60 جو کتابیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، اور اس کی ایک کتاب ہے کہ سندھو چھو چھال ہے، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اور اب تو ان کی بڑی ٹرانسلیشن بھی آ گئی ہے۔ تو اگر کسی کو چاہیے تو وہ اس کی ٹرانسلیشن گوگل کر سکتا ہے، پی ڈی ایف مل جاتے ہیں، اس کو وہ پڑھ سکتا ہے، تو اس کو زیادہ پتہ چل جائے گا کہ جی ایم سیٹ کے ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ تو یہاں پہ اخبارات بھی نہیں پڑھتے تو کتابیں کیا پڑھیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سندھی میں ہے، تو باقی جو ہمارے ملک میں جتنے لوگ ہیں وہ تو بالکل نہیں پڑھتے۔ تھینک یو دوستوں۔